बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। इस दुनिया में आते ही मौत उसके ताक़ुब में लग गई थी, मगर वो भी किस्मत का धनी था। हमेशा मौत सर पे पहुंच के पिस्पा हो जाती, मगर उसके साथ वाले हमेशा घाटे में रहते। उसकी पैदाइश के पहले दिन ही घर में न जाने कैसे खौफनाक आग लग गई। उसकी माँ, बूढ़ी दादी और बाप जलकर खाकसर हो गए और वो कंबल में लिपटा अपने झूले में उस आग से महफूज रहा। उसका नाम बाबर रखा गया। उसकी खाला, जो शादी के 10 साल बाद औलाद से महरूम थी, उसे उठा के घर ले आई। उसकी पैदाइश के 1 माह के बाद हल्का सा जलजला आया। पूरे शहर के लिए वो जरूर हल्का था, मगर जिस बिल्डिंग में वो मौजूद था वो बिल्डिंग पूरी की पूरी बैठ गई। 50 के करीब लोग मर गए। रेस्क्यू वाले मलबा हटा हटा के लाशें निकाल रहे थे। वो 3 दिन तक मलबा हटाते रहे और तब उनकी हैरत की इंतहा न रही जब 72 घंटे बाद एक गोल मटोल इंतहाई खूबसूरत बच्चा उन्होंने मलबे से निकाल लिया, जिसके साथ एक दूध की भरी हुई बोतल मौजूद थी। इस हादसे में उसके खालू और खाला दोनों राही मुल्क अदम हो गए। अब की बार उसके मामू और मबानी आगे बढ़े, उसे अपने सीने से लगाया। हालांकि उनके अपने भी 2 बच्चे थे, उन्होंने इसे अपने बच्चों से बढ़ के चाहा। बच्चे भी बड़ी जल्द उससे मानूस हो गए। 2 साल गुजर गए। एक दिन उसकी ममानी उसे सीने से लगाए एक शादी से वापस आ रही थी। उसके मामू ने दोनों बच्चों को थामा हुआ था। सड़क पार करते हुए अचानक एक करीब से गुजरने वाले ट्रक का रुख तब्दील हुआ और उसकी जोरदार टक्कर से वो सब उड़ के दूर जा गिरे। वो भी सड़क के दरमियान में गिरा और एक तेज रफ्तार गाड़ी उसके ऊपर से गुजर गई, मगर उसे खराज तक न आई। इस खौफनाक हादसे में भी वो अकेला ही बच सका, बाकी जा बहक हो गए। इस मर्तबा उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई न था। बेतरपे हादसात ने लोगों को सोचने पे मजबूर किया। पूरा खानदान इसलिए इकट्ठा हुआ था ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके, मगर पूरा दिन गुजरने के बावजूद वो किसी फैसले तक ना पहुंच सके। वो अभी तक हॉस्पिटल में था। इन सबको बहसो मुबाहसे में मशगूल देखे उसकी वालदा की एक दूर की जाने वाली एक बूढ़ी खातून खड़ी हुई और उसकी जिम्मेदारी उठाने की पेशकश करके सबको हैरान किया। असल में उन खातून का किसी से मिलना जुलना नहीं था। लोग उन्हें खपती और पागल समझते थे। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो तमाम खानदान वालों के इनकार पे उन खातून ने खामी भरी। बाबर हॉस्पिटल से सीधा उन खातून के घर पहुंचा दिया गया, जिनका नाम नुसरत बेगम था। नुसरत बेगम ने सारी जिंदगी बेवगी में गुजारी। उनके शोहर जवानी में इंतकाल कर गए थे। औलाद भी उनकी कोई न थी, मगर शोहर से उन्हें ऐसी मोहब्बत थी कि बहुत सारे अच्छे रिश्ते आए, मगर दोबारा उन्होंने शादी ना की और अपनी सारी जिंदगी इबादत के लिए वक्फ कर दी। दीनी असूलों पे कुछ ऐसे कारबंद हुई कि लोग उन्हें पागल और खपती ख्याल करने लगे। बाबर जब उनके घर आया तो 2 साल और चंद महीनों का था। नुसरत बेगम को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की थी कि बाबर अभी छोटा था और उसकी देखभाल में इनके कपड़े नापाक हो सकते थे और ऐसे इनकी इबादत में फर्क पड़ सकता था। मगर उन्होंने हैरत अंगेज तौर पे ये महसूस किया कि बाबर ने कभी कपड़ों में गंदगी वगैरह नहीं की। जब कभी उसे हाजत होती वो जोर जोर से माँ बोलता और बैतुल खला की तरफ इशारा करता। और भी कई अजीबो गरीब बातें नुसरत बेगम ने महसूस की। बाबर बहुत खुश खुराक था, दूध बहुत शौक से पीता, मगर अजीब बात यही थी कि वो फीडर 2-2 घंटे मुंह से लगा के रखता और पीता रहता और दूध खत्म ना होता। अकेले वो बहुत खिलखिला के हंसता और अजीबो गरीब जुबान में बातें भी किया करता। एक मर्तबा नुसरत बेगम रात को तहज्जुद के लिए उठी तो बाबर को अपनी जगह से गायब पाया। पूरा कमरा छान मारा, मगर वो कहीं मौजूद नहीं था। कमरे के दरवाजे को कुंडी भी लगी थी। उन्होंने दरवाजा खोल के सहन में देखा तो बाबर बाहर मौजूद था और उसके जिस्म पे बहुत खूबसूरत लिबास था। हाथ में मिठाई थामे वो मजे ले लेके खा रहा था। नुसरत बेगम तो दंग रह गई। सुबह होते ही वो मौलाना अयूब के पास पहुंची और तमाम वाकयात उन्हें बताए। मौलाना ने बाबर को एक नजर देखा, फिर कुछ पढ़ के उस पे फूंका
تو اس کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئی۔ مولانا کی پیشانی پہ شکنیں نمودار ہوئی۔ بابر انہیں بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ صرف 4 سال کا تھا۔ مولانا صاحب نے نصرت بیگم کو گھر بھجوایا اور انہیں مغرب کے بعد آنے کو کہا۔ سارا دن وہ اور بابر تنہا کمرے میں رہے اور باتوں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ مولانا صرف ظہر اور عصر کی نماز کے لیے نکلے۔ اس دوران بابر اندر ہی رہا۔ مغرب کے بعد مولانا نے نصرت بیگم سے صرف اتنا کہا، بابر کوئی معمولی بچہ نہیں، اس کے پاس کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے کالی قوتیں اسے قتل کرنا چاہتی ہیں۔ جو کچھ بھی بابر کے پاس ہے بہت خاص ہے۔ باقی باتوں کا انہیں پتہ نہ لگ سکا۔ اتنا انہوں نے بتایا، قمری مہینے کی بالترتیب 14، 15، 16 کی رات اس کے لیے خطرناک ہے۔ انہوں نے کچھ تعویذ دیے اور نصرت بیگم کو ان وظائف کا ورد کرنے کی تلقین کی۔ مولانا ایوب سے ملنے کے بعد عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ رک سا گیا اور بابر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے اس کی زندگی متوازن ہوتی چلی گئی۔ نصرت بیگم کی محبت اور خاندان والوں کے تعاون سے وہ میڈیکل کالج میں پہنچ گیا۔ نصرت بیگم نے اسے ماضی کے متعلق صرف اتنا بتایا کہ اس کے والدین فوت ہوئے تو وہ اسے اپنے ساتھ لے آئی اور بابر نے مزید کچھ پوچھنے کی کوشش نہ کی۔ ایک دن وہ کالج پہنچا، اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کا سبب وہ جانے سے قاصر رہا۔ ان دنوں کالج میں کرکٹ کے میچ چل رہے تھے۔ اس نے سوچا میچ کھیل کے دل کو بہلایا جائے۔ اس ارادے سے وہ کھیل کے میدان میں پہنچا۔ اس نے دیکھا اس کے کلاس فیلو سہیل نے ہاتھ میں بال پکڑی ہے۔ اس نے اشارے سے بال مانگی جو سہیل نے اس کی طرف اچھال دی۔ بال جیسے ہی سہیل کے ہاتھ سے نکلی، بال نے گولی کی رفتار اختیار کر لی۔ اس سے پہلے کہ گیند بابر کی کھوپڑی سے ٹکراتی، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور بال کے راستے سے ہٹ گیا۔ بال اس کے پیچھے کھڑے راشد کے ہاتھ پہ لگی اور راشد کے ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ بابر اور سہیل دونوں ہکا بکا ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف راشد درد سے دوہرا ہو چکا تھا۔ راشد کو فرسٹ ایڈ دے کے انہوں نے پریکٹیکل روم کا رخ کیا۔ یار قسم لے لو، میں نے تو بڑی آہستگی سے بال تمہاری طرف اچھالی تھی، پتہ نہیں یہ سب کیسے ہوا۔ سہیل نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، وہ ابھی تک سمجھ نہ پایا تھا یہ سب کیسے ہوا۔ ہاں یار، اس بات کا گواہ تو میں خود ہوں، مگر یہ بات تو حقیقت ہے کہ راشد کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ بابر نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے گھر جا رہا تھا۔ اسے مغرب کی اذان سنائی دی تو وہ قریبی مسجد میں گھس گیا۔ جب وہ نماز پڑھ کے نکلا تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے گھر کی جانب چلا۔ اس دن سردی کافی تھی۔ جب وہ اپنی کالونی میں داخل ہوا تو اکا دکا افراد کے علاوہ اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ اسے کچرا دان کے پاس بیٹھے آوارہ کتوں میں کچھ تبدیلی نظر آئی۔ وہ سبھی اسے مسلسل گورے جا رہے تھے، حالانکہ وہ روزانہ اسی راستے سے گزرتا تھا اور وہ انہیں ہمیشہ یہیں پاتا۔ وہ تھوڑا سا آگے آیا تو اسے اپنے پیچھے گراہٹوں کی آواز سنائی دی۔ پیچھے جو مڑ کے دیکھا تو خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں توڑ گئی۔ وہ 6 کے 6 کتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے اور مزید خوفناک بات یہ تھی کہ ان سب کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بھاگ کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر میں اسے اپنی رفتار پہ حیرت ہو رہی تھی کہ وہ چند سیکنڈ میں گھر کے دروازے پہ موجود تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کا تکلف کیے بغیر ایک جمپ لگایا اور اگلے لمحے وہ گھر کے اندر تھا۔ نصرت بیگم نے جو یہ صورتحال دیکھی تو گھبرا گئی۔ بابر نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، مگر اس کی اپنی حالت اتنی ہستا تھی کہ اس سے کوئی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ وہ صحن میں چارپائی پہ بیٹھا، اسے یہ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ کمرے کو تالا لگا ہوا تھا اور نصرت بیگم کے ہاتھ میں برقع تھا۔ اس نے جب اس بارے میں استفسار کیا تو انہوں نے بابر کو بتایا کہ مولانا ایوب کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ انہی کے گھر سے لوٹی ہیں۔ بابر کی حالت دیکھ کے انہوں نے کوئی بات نہ کی اور اسے کھانا کیا۔ جب بابر نے سیر ہو کے کھانا کھایا تو نصرت بیگم گویا ہوئی، بیٹا تم بہت چھوٹے تھے جب تم یہاں آئے تھے، میں نے تمہیں ماں بن کے پالا۔ تمہارے حوالے سے میرے مشاہدے میں کافی عجیب و غریب واقعات آئے۔ اب میرا خیال ہے کہ ان کے بارے میں تمہیں آگاہ کر دیا جائے۔ اور پھر تفصیل سے نصرت بیگم نے تمام واقعات بابر کے گوش گزار کر دیے، جنہیں وہ سن کے کافی حد تک خوفزدہ ہوا۔ بابر نے آج کے واقعات کے بارے میں جب نصرت بیگم کو بتایا تو ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ ساری بات انہیں سمجھ میں آئی۔ اندیکھی طاقتوں کو جنہیں مولانا کے تعویذوں اور نصرت جہاں کے وظیفوں نے باندھ کے رکھا تھا، وہ دوبارہ سے میدان عمل میں کود پڑی تھی۔ سردست اس کا کوئی حل نصرت بیگم کے پاس نہیں تھا۔ صبح کے وقت پورے علاقے میں کوہرام مچا ہوا تھا۔
10 سے زیادہ لوگوں کو پاگل کتوں نے کاٹ لیا تھا۔ 4 کتوں کو تو مار دیا گیا تھا، 2 کتے تاحال آزاد تھے۔ گلیوں علاقے میں لاؤڈ سپیکر پہ لوگوں کو ان کتوں سے احتیاط برتنے کا کہا جا رہا تھا۔ بابر کو ڈراؤنے خواب دکھائی دینے لگے تھے۔ اکثر اسے خواب میں ایسا سیاہ رنگ کا خوفناک شیر دکھائی دیتا جس سے بچنے کے لیے وہ ایک لک دک صحرا میں بھاگ رہا ہوتا۔ جب کبھی وہ تنہا ہوتا تو اسے ایک سایہ دکھائی دیتا جو کبھی اس کے سامنے سے تیزی سے گزرتا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے۔ اس کی زندگی اجیرن ہو کے رہ گئی تھی، نہ رات کو چین نہ دن میں اطمینان، ہر وقت خوف کی چادر اس کے سر پہ تنی رہنے لگی۔ نصرت بیگم بابر کی حالت دیکھ کے کڑتی رہتی۔ اس کے غم میں انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بیمار پڑ گئی۔ بابر سے ان کی حالت دیکھی نہ جاتی۔ ایک تو وہ ہونے والے انہونے واقعات کی وجہ سے پریشان تھا، دوسرا نصرت بیگم کی بیماری نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے طے کیا اب وہ اپنی کسی پریشانی کے بارے میں نصرت بیگم کو نہیں بتائے گا اور ان کے سامنے خوش رہنے کی کوشش کرے گا، اور اس کی یہ کوشش برابر ثابت ہوئی۔ نصرت بیگم ٹھیک ہونے لگی۔ بابر نے بھی پر اسرار واقعات پہ دھیان دینا چھوڑ دیا۔ ویسے بھی وہ اس حوالے سے پر اعتماد تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ابھی تک اس کا کچھ بگاڑ نہیں پایا تھا۔ اس کا یہ اعتماد ریت کے گروندے کی طرح کچھ دنوں بعد ہی زمین بوس ہوا۔ جب وہ ایک رات نصرت بیگم کی دوائی لانے کے لیے نکلا، میڈیکل سٹور سے واپسی پہ گلی میں گپ اندھیرا تھا۔ بڑی دور گلی میں ایک بلب اپنی زرد روشنی سے گلی میں اجالا کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی سوچوں میں گم گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس جگہ کے قریب پہنچا جہاں بلب جل رہا تھا، اسے ایک سایہ اپنی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، وہ سایہ تیر کی طرح اس کی طرف آیا اور اس کے جسم سے آر پار ہوا۔ ایک انتہائی سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کے بازو اور ٹانگیں شل ہو کے رہ گئے۔ وہ وہیں گرا۔ ہوش کی دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہوا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک آرام دہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں خوشگوار ٹھنڈ تھی۔ سامنے موجود گھڑی پہ اس نے نظر ڈالی تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے انگڑائی لینا چاہی تو اس کے ہاتھ کو ایک جھٹکا لگا، ساتھ ہی درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ تب اسے معلوم ہوا کہ اسے ڈرپ لگی ہوئی ہے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کے بیٹھا۔ اسے اپنے جسم میں شدید نکاہت محسوس ہوئی۔ اسے اپنے معدے میں بھی خالی خالی سا لگا۔ اپنے بازو پر اسے عجیب و غریب نشانات نظر آئے۔ کچھ دیر وہ بیٹھا رہا مگر اب اسے تھکن محسوس ہونے لگی۔ وہ دوبارہ لیٹا اور گزشتہ رات والے واقعے کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنی خوفناک ٹھنڈ اس کے جسم کے اندر داخل ہوئی تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے آنکھ نکلی۔ آنکھیں موندے وہ انہی سوچوں میں غلطا پیچا لیٹا تھا کہ اسے آنکھیں کھول دی۔ ایک جوان نرس ہاتھ میں روٹی اور پانی کا کٹورا پکڑے کھڑی تھی۔ بابر کو یوں آنکھیں کھولتا دیکھ کے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے شدید حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اسے یوں بت بنا دیکھ کے بابر نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا اور بولا، کیوں مس، آپ نے کبھی کسی مریض کو نیند سے بیدار ہوتے نہیں دیکھا؟ بابر کی یہ بات سن کے وہ نرس جیسے ہوش کی دنیا میں آئی، مگر اگلے ہی لمحے نرس کا جواب سن کے بابر کو ایسے لگا جیسے اس کے سر میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ اس کا دماغ سن ہو کے رہ گیا تھا۔ نرس نے کہا، 3 سال بعد کسی مریض کو یوں اچانک کومے سے باہر آتا دیکھ کے حیران ہونا فطرتی عمل ہے۔ بابر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ 3 سال تک سویا رہا۔ اس رات کو بیتے 3 سال ہو گئے۔ اسے فوراً اماں بھی یعنی نصرت بیگم یاد آئی۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی۔ وہ تو اس کی چھوٹی سی پریشانی پہ بے حال ہو جاتی تھی، اور یہ 3 سال انہوں نے کیسے گزارے ہوں گے۔ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ نرس کب وہاں سے گئی اور کب ڈاکٹر کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر پہ نظر پڑتے ہی اسے جھٹکا لگا، کیونکہ وہ سہیل تھا، اس کا جگری دوست۔ سہیل کو بابر نے پہلی نظر میں پہچانا، حالانکہ پہلے کے مقابلے میں اس کا جسم فربے ہو چکا تھا، سر کے بال گر چکے تھے، آنکھوں پہ اینک آ موجود ہوئی تھی، مگر پھر بھی بابر نے اسے فوراً شناخت کر لیا۔ سہیل جذبات میں آگے بڑھا، بابر کے گلے لگا۔ سہیل کی اس محبت نے بابر کو چند لمحوں کے لیے ششدر کر دیا۔ کافی دیر کے بعد وہ جذبات کی اس لہر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سہیل کسی کو فون کر کے ہاسپٹل آنے کا کہہ رہا تھا۔ یار میری اماں بی کا کیا حال ہے، کیسی ہے وہ؟ بابر نے بے قرار ہو کے سہیل سے پوچھا۔ یار وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر تیری بیماری نے انہیں بڑا کمزور کر دیا۔ تیرا کومے سے باہر آنے کے بارے میں انہیں ہم مرحلہ وار بتائیں گے، کیونکہ کوئی بھی بہت خوشی کی خبر یا غم ان کے دل کی حرکت کو روک سکتا ہے۔ سہیل نے بابر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے تھپ تھپایا۔ اچھا تو یوں کر، جلدی سے لیٹ جا اور یوں ظاہر کر جیسے تو سو رہا ہے۔
اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں مت کھولنا اور نہ ہی کوئی حرکت کرنا۔ سہیل نے جلدی سے کہا اور ساتھ ہی بابر کو چادر اڑا دی۔ بابر کو کچھ سمجھ نہ آیا مگر وہ لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی لڑکی ہے۔ تھوڑی دیر سہیل اس سے باتیں کرتا رہا، پھر وہ دونوں بابر کی طرف آئے۔ اٹھ ڈرامہ بازی بن کر سہیل نے گونجدار آواز میں کہا۔ اگلے ہی لمحے بابر اٹھ بیٹھا۔ اسے یوں اٹھتا دیکھ کے اس لڑکی نے چیخ ماری اور سہیل سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ بابر بھی اس لڑکی کو پہچان چکا تھا، وہ ہنا تھی۔ کافی دیر بابر اور سہیل اسے چپ کرواتے رہے، تب جا کے وہ نارمل ہوئی۔ ڈاکٹر ہنا صاحبہ باقی سب تو ٹھیک ہے، یہ سہیل صاحب سے بلا جھجک لپٹ جانا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بابر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابر کی بات سن کے سہیل اور ہنا دونوں مسکرا دیے۔ محترم بابر صاحب، اب یہ ڈاکٹر ہنا سہیل ہیں۔ 1 سال ہوا ہماری شادی کو۔ سہیل نے مسکراتے ہوئے بابر کو آگاہ کیا۔ یا میرے خدا، اس کنجے کے علاوہ تمہیں اور کوئی نہ ملا تھا، اور تمہارے اس فیصلے میں اس کی لمبی ناک بھی خائل نہ ہوئی جس پہ اب اینک بھی رکھی ہوئی ہے۔ بابر نے شرارت سے کہا تو اس کی بات سن کے ہنا نے ایک زبردست کہکہا لگایا۔ سہیل بھی ہنس پڑا۔ کافی دیر تک وہ ماضی کی باتیں کرتے رہے، بلکہ وہ دونوں بابر سے ماضی کی باتیں سنتے رہے، کیونکہ اس سے ان کا ماضی ایک رات کے فاصلے پہ تھا، جبکہ وہ خود اپنے ماضی سے 3 سال دور تھے۔ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود وہ دونوں اس کے پاس آتے اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ بابر پہلے کی طرح تندرست ہوا۔ اس نے ہلکی پھلکی ورزش بھی شروع کر دی، مگر اماں بھی تاحال اس سے ملنے نہیں آئی۔ وہ جب بھی سہیل سے کہتا تو وہ اسے اماں بھی کے کمزور دل کا بتا کے خاموش کر دیتا، مگر آج جب اس نے سہیل سے اس بارے میں بات کی تو وہ تھوڑی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ جب گویا ہوا تو اس کی آواز بابر کی سماعتوں پہ بجلی بن کے گری۔ وہ اسے بتا رہا تھا اماں بھی کو فوت ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ جب بابر کو ہاسپٹل لایا گیا تھا اس کی حالت بڑی نازک تھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی اکڑ گئی تھی اور ناف سے نیچے کے تمام اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پورے جسم میں ایک اندیکھی اور پر اسرار ٹھنڈ نے ڈیرا جما لیا تھا۔ وہ ٹھنڈ آہستہ آہستہ تمام جسم پہ مسلط ہو رہی تھی۔ اماں بھی کو جب ڈاکٹر سے بتایا کہ بابر کی بیماری انہیں سمجھ نہیں آ رہی اور وہ صرف چند گھنٹوں کا مہمان ہے، تو اماں بھی کچھ کہے سنے بغیر کہیں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بابر کے جسم کی ٹھنڈ ختم ہونا شروع ہو گئی۔ 3 دن کے بعد اس کا جسم نارمل ہوا، مگر اس دوران وہ کومے میں چلا گیا۔ اماں بھی مہینے میں 1 مرتبہ اسے دیکھنے آتی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔ 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تمام باتیں سننے کے بعد بابر سکتے میں آیا۔ دنیا میں اس کا واحد سہارا بھی چھن چکا تھا۔ وہ بلک بلک کے رونا چاہتا تھا۔ آہو گریا کی ان انتہاؤں کو چھونا چاہتا تھا جنہیں آج تک کوئی چھو نہ سکا ہو۔ آنسو کا ایک سمندر آج وہ بہانا چاہتا تھا، مگر اس کی آنکھیں خشک تھی، چاہ کے بھی وہ رو نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ سکتے کی کیفیت میں رہا، پھر اس کے سر میں دھماکے شروع ہوئے۔ ہوش کی دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہوتا چلا گیا۔ سہیل اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اسے اتنے شدید رد عمل کی توقع نہ تھی، مگر سب لاحاصل رہا۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ وہ بھاگا اور ایک بہت سینئر ڈاکٹر کو بلا لایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جب اسے بتایا کہ بابر صرف بے ہوش ہے اور جلدی ہوش میں آئے گا، تو سہیل کی جان میں جان آئی۔ 1 ہفتے کے بعد بابر کو ہاسپٹل سے جانے کی اجازت ملی۔ سہیل اسے اپنے گھر لے آیا۔ بابر نے بارہا کہا کہ وہ اپنے گھر جائے، مگر سہیل نہ مانا۔ بابر روزانہ اماں بھی کی قبر پہ جاتا اور گھنٹوں وہیں بیٹھا رہتا۔ ایک دن بابر گھر پہنچا۔ اس نے دیکھا سہیل کا منہ سوجا ہوا ہے، کان بھی شدید زخمی تھے اور سر پہ بینڈیج تھی۔ یہ قربناک صورتحال دیکھ کے بابر چکرا گیا۔ وہ تیزی سے سہیل کے پاس پہنچا۔ یہ سب کیا ہے؟ کس نے کی تمہاری یہ حالت؟ بابر نے بے قراری سے پوچھا۔ سہیل نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہ افسردگی سے مسکرایا۔ اپنے محسن کی حالت دیکھ کے بابر کا بس نہ چلتا تھا کہ کیا کر بیٹھے۔ سہیل کا جبڑا شدید زخمی تھا، وہ بولنے سے قاصر تھا۔ ہنا بھی شدید دکھ کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ میڈیا اور دوسرے ذرائع سے اسے معلوم ہوا کہ بابر نے ہاسپٹل میں ایک مریض کو انجیکشن لگایا تھا۔ اس انجیکشن کی اثر کی وجہ سے مریض پہ تشنج کی سی کیفیت طاری ہوئی اور کچھ دیر کے بعد وہ مر گیا۔ مریض کے ورثاء کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے ہاسپٹل پہ دعویٰ بولا اور بابر کو بے تحاشا مارا پیٹا۔ مریض کے کچھ رشتہ داروں نے پارکنگ میں کھڑی بابر کی گاڑی تک رسائی حاصل کی، اسے آگ لگائی۔ بڑی مشکل سے پولیس نے مداخلت کر کے اس صورتحال پہ قابو پایا۔ مظاہرین اس مطالبے پہ منتشر ہوئے کہ متعلقہ ڈاکٹر کو معطل کر کے اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ ایسے سہیل کی نوکری چلی گئی۔ بابر ان کی اس مصیبت میں صرف تماشائی بنا ہوا تھا۔ ایک دن وہ گھر سے نکلا اور پھر نہیں پلٹا۔ سہیل کے اس کے یوں چلے جانے کا دکھ تو بہت ہوا،
मगर उसकी अपनी परेशानियां इतनी थी कि वो जल्दी अपने कामों में लग गया। हिना ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। सुहेल का डॉक्टरी के शोबे से दिल टूट चुका था। उसने कॉलेज में लेक्चरर की जॉब कर ली और गुसर बसर होने लगी। बाबर उस दिन कब्रिस्तान से वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक मजरूब मिला। बाबर ने अपनी जेब से रेस कारी निकाली और मजरूब के कशकोल में डाल दी। मजबूस ने सर उठा के बाबर की तरफ देखा और गुस्से से उसकी रेस कारी उसके मुंह पे मारी और साथ ही जोर से बोला, तू दफा क्यों नहीं हो जाता अपनी नहुसत लेके, और कितनों को खाएगा, जा कहीं दूर चला जा। बाबर को गुस्सा तो बड़ा आया मगर वो कुछ न बोला और खामोशी से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसके जहन में एक धमाका हुआ। वो पलट के भागा, उस जगह पहुंचा जहां वो मजरूब बैठा था, मगर अब दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। अब वो अपने आप को कोस रहा था कि उसे चंद लम्हे पहले मजरूब की बात समझ क्यों न आई। वो वाकई मनहूस था। बचपन से लेके आज उसके जाने वाले मौत से हमकनार और बर्बाद होते आए थे। सुहेल की मुसीबतें भी इसकी मरहूने मिन्नत थी। उसने फैसला किया अब वो कभी सुहेल की तरफ नहीं जाएगा। वो मरकजी शाहरा की तरफ चल दिया। मंजिल तो उसकी कोई थी नहीं, वो बेसिम चला जा रहा था। एक बस उसके पास रुकी, उसमें से मुसाफिर उतर रहे थे। कंडक्टर ने उसे इशारा किया। बेमकसद वो बस पे चढ़ा। कहाँ उतरना है बाबू? कंडक्टर ने उससे पूछा। तुम्हारा आखिरी स्टॉप कौन सा है? कंडक्टर के सवाल का जवाब देने की बजाय बाबर ने उससे सवाल किया। बस के झटके में उसे कुछ समझ न आया कंडक्टर ने क्या जवाब दिया और उसने टिकट कटवा लिया। बस चलती रही। वो खिड़की से सर टुकाए माजी के दिलखराश वाकयात के बारे में सोचने लगा। उसका मुस्तकबिल क्या था, आगे की जिंदगी उसे कैसे गुजारेगी। वो इन्हीं ख्यालात में गुम था कि कंडक्टर की आवाज ने उसे चौंकाया जो उसे बस से उतरने का कह रहा था। बस एक कहवा खाने के सामने खड़ी थी। कुछ दूर चंद घर मौजूद थे, बाकी ताहदे नजर रेत ही रेत थी। शाम का वक्त था, सूरज गरूब होने वाला था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसे भूख महसूस हुई तो वो कहवा खाने की तरफ बढ़ा, मगर ये देख के वो मायूस हुआ कि वो कहवा खाना कम चौपाल ज्यादा था। 8-10 लोग वहाँ बैठे थे और खुशगपियों में मसरूफ थे। अंदर ऐसा कोई इंतजाम नहीं था जिससे जाहिर होता कि वहाँ कहवा बनता है या खाना पकता है। गालबन वो लोग किसी करीबी घर से कहवा बना के लाए जो एक कतेली में उनके सामने मौजूद था। उसे अंदर आता देख के वो सब खड़े हुए और बड़ी गर्म जोशी से मिले। जब उन्होंने जानना चाहा कि वो वहाँ किस मकसद से आया तो उसने रास्ता भूल जाने का बहाना करके उन्हें मुतमिन किया। उन्होंने उसकी खातिर तवाज़े में कोई कसर ना छोड़ी। रात को उसके लिए वहीं बिस्तर का इंतजाम किया गया। जब वो अपने बिस्तर पे दराज हुआ तो आसमान को देख के दंग रह गया। खुले आसमान तले सोने का उसका ये पहला इत्तेफाक था। करोड़ों सितारे उसके सामने मौजूद थे। सहरा की ठंडी हवा ने और झिलमिल करते तारों ने उसे मादी की याद, मुस्तकबिल का खौफ, सब कुछ जला दिया। उसका दिल चाहा कि ये वक्त थम जाए, रात कभी भी खत्म ना हो। इतने खूबसूरत लम्हात का वो शहरी जिंदगी में तस्वर भी नहीं कर सकता था। आसमान को तकते तकते न जाने किस वक्त उसकी आंख लगी। उसकी आंख बारिश की वजह से खुली। जब वो सोया तो आसमान बिल्कुल साफ था, मगर हर तरफ काले बादल छाए हुए थे। बस्ती वाले भी भाग गए। वो अपने डोर डंगरों को बारिश से बचाने की तदबीरें कर रहे थे। बच्चे आधी रात को बारिश में नहाना शुरू हो गए। हालांकि बाबर को काफी ठंड महसूस हो रही थी। वो उठ के अंदर कमरे में चला गया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि एक जोरदार कान फाड़ देने वाला वाकया हुआ। चंद लम्हों के लिए तो बाबर के होशो हास गुम हो गए। कुछ देर के बाद वो उठा ताकि सूरत-ए-हाल के बारे में जान सके। बाहर निकला तो देखा कि हर तरफ आहो फिगा का समा है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं। आसमानी बिजली गिरी थी। बस्ती वालों के सारे पालतू जानवर मर गए थे। बारिश से महफूज रखने के लिए उन्होंने एक जगह बांधे थे। उनकी झोंपड़ियों में भी आग लग चुकी थी। बस्ती के 1-2 लोग बाबर का हाल अहवाल पूछने आए। हालांकि उनके अपने घर जा रहे थे। वो उसे बता रहे थे उनकी जिंदगी में, बल्कि उनके परखू की जिंदगी में ऐसा वाकया पेश नहीं आया। पता नहीं ये सब क्या है। वो इसे अपने माल की सजा समझ रहे थे, मगर उन्हें मालूम न था कि बाबर इनमें मौजूद है। ये बात बाबर धमाके के फौरन बाद ही समझ गया। वो रातों रात बस्ती से निकला, सहरा की तरफ चल पड़ा। वो सहरा में इतना दूर निकल जाना चाहता था कि उसके दिल में वापसी का ख्याल न आए। वो वापस न आए बल्कि सिसक सिसक के वहीं मर जाए। दोपहर तक वो चलता रहा। सूरज आग बरसा रहा था। सहरा की रेत अंगारों की तरह दहकने लगी। इससे भी बड़ी मुसीबत हवा थी जो इस गर्म रेत को उड़ा के उसके जिस्म तक पहुंचा रही थी। प्यास से उसके हलक में कांटे पड़ गए थे। उसकी जुबान बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी। बिलाखिर एक जगह निडाल होके गिरा। मौत का इंतजार करने लगा जो उसे दबोचने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसके कानों में घुंघरू की गूंजती आवाज सुनाई दी। कोई उसके करीब आ रहा था।
اسے خیال آیا شاید یہ موت ہے، مگر پھر اسے اپنے خیال کو رد کرنا پڑا کہ موت ہمیشہ دبے پاؤں آتی ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس نے نیما آنکھوں سے دیکھا، ایک بوڑھا شخص اسے نظر آیا جو اپنے ہاتھ میں پکڑی چھاگل کھو رہا تھا۔ پانی دیکھ کے اس کے خاص یکدم بیدار ہوئے۔ اس نے بے صبری سے چھاگل اس بوڑھے سے چھینی اور چھاگل کو منہ سے لگا لیا۔ اس جلد بازی میں پانی کا کچھ حصہ سانس کی نالی میں چلا گیا اور اسے شدید کھانسی کا سامنا کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی حالت ٹھیک ہوئی تو اسے بوڑھے کی آواز سنائی دی جس نے ہاتھ میں گھنگرو سے مرسا عصا پکڑا تھا۔ چلو یہاں سے بڑی گرمی ہے، اندر جھونپڑی میں چل کے بیٹھتے ہیں، بوڑھے نے کہا۔ بابر گرمی سے نڈال تھا۔ اس نے بوڑھے کی بات کو غنیمت جانا اور جلدی سے اٹھ کے اس کے ساتھ روانہ ہوا، مگر اسے حیرت اس بات کی تھی کہ جب وہ یہاں پہنچا تو اسے دور دور تک سوائے ریت کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر یہ جھونپڑی کہاں سے وجود میں آ گئی؟ جب وہ جھونپڑی میں داخل ہوا تو اسے لگا گویا وہ کسی اے سی لگے کمرے میں آ گیا ہو۔ جھونپڑی میں گرمی کا ذرا بھی اثر موجود نہیں تھا، بلکہ خوشگوار ٹھنڈ تھی جس نے بابر کے رگوں پہ میں سرور کی کیفیت طاری کر دی۔ بوڑھے نے اسے ایک طرف بچھی چارپائی پہ بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ بیٹھ چکا تو بوڑھے نے ایک پیالہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ پیالے میں دودھ تھا۔ وہ پیالہ منہ کے قریب لے جا رہا تھا کہ بوڑھے نے اسے اشارے سے منع کیا۔ اس سے پہلے کہ بابر کچھ سمجھتا، بوڑھے نے ریت مٹھی میں بڑی اور پیالے میں ڈال دی۔ یہ عمل اس نے 3 بار دہرایا، پھر ایک چمچ بابر کے حوالے کیا اور مسکرا کے بولا، لو کھاؤ اس دنیا کے لذیذ ترین چیز، شکر پرس۔ بابر خونکو کی طرح بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے نے اسے یوں اپنی طرف گھورتے دیکھا تو اس نے زوردار کہکہا لگایا اور بولا، برخودار تھوڑا سا چکھ تو لو، بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوا ہے۔ بابر منہ میں کچھ نہ بولا۔ اس نے بوڑھے کا دل رکھنے کے لیے پیالے کو منہ سے لگایا۔ ایک ایسی خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی جس کے سامنے دنیا کی تمام خوشبوئیں خیج تھی۔ ریت اور دودھ ملے اس شے کی لذت نے بابر کو مدہوش کیا۔ بابر کا دل چاہا وہ پیالہ کبھی ختم نہ ہو۔ اتنی لذیذ چیز کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ توانا اور چست محسوس کر رہا تھا۔ پیالے کو انگلی سے چاٹتے ہوئے اس کے نظر بوڑھے پہ پڑی جو اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیالہ ایک طرف رکھا اور بولا، میں اپنے محسن کا نام جان سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، میں مسنام ہوں۔ بوڑھے نے اسے اپنا نام بتایا۔ آپ یہی رہتے ہیں؟ نہیں، میں یہاں تمہاری مدد کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مدد کے لیے؟ آپ کو کس نے بھیجا اور کیوں؟ بس تم اتنا سمجھو کہ میں روشنی کا نمائندہ ہوں اور ہم تاریکی کے خلاف لڑتے ہیں۔ اس وقت تاریکی والے تمہاری جان کے در پہ ہیں۔ تمہاری حفاظت بڑی ضروری ہے۔ تمہارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو بے شمار لوگوں کے انسانوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ بوڑھے نے شفقت سے کہا، روشنی، تاریکی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اور میرے پاس وہ کیا چیز ہے؟ بابر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بوڑھے نے بابر کی بے چینی بھانپی اور بولا، تو تفصیل سے سن۔ روشنی نیکی کی علامت ہے، روحانیت کا نشان ہے، جبکہ تاریکی بدی کو ظاہر کرتی ہے۔ جہاں تک اس سوال کا جواب ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے جس سے بے شمار لوگوں کو خطرہ ہے، تو میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کے بوڑھا خاموش ہوا اور خلا میں کسی بھی غیر مرئی نقطے پہ نظریں مرکوز کر دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ذہن میں گزشتہ واقعات کو ترتیب دے رہا ہو۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری اور گویا ہوا، تم اماوس کی رات پیدا ہوئے۔ اس رات چاند گرہن تھا، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایک خاص قسم کا گرہن تھا جس میں چاند کا رنگ کالے کی بجائے بھورا ہو جاتا ہے۔ تمہارے پیدا ہونے سے چند منٹ پہلے زپالا قید سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ اپنی دنیا کی طاقتور ترین ہستی تھی۔ دھوکے سے اسے قید کیا گیا، مگر اس رات اسے موقع ملا، وہ تمہاری دنیا کی طرف نکل آئی۔ تمہارے گھر پر سے گزرتے ہوئے وہ ایک کالے جال میں پھنسی جو غازق شہر سے بنا گیا تھا۔ دوبارہ گرفتاری سے بچنے کے لیے زپال نے اپنی تمام طاقت تمہارے اندر سمو دی۔ اماوس کی رات گرہن اگر رات میں پیدا ہونے کی وجہ سے تمہارے جسم نے اس تمام طاقت کو جذب کر لیا۔ اس وقت زپالا کو پکڑنے کے لیے کالی طاقتیں وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے بہت زوردار حملہ کیا۔ تمہارے ماں باپ تو وہیں جل کے بسم ہو گئے، مگر تم پہ کوئی آس نہیں آئی۔ اس کے بعد تم پہ بے شمار حملے کیے گئے جس کا شکار دوسرے لوگ ہوتے رہے، مگر ہر بار تم بچتے رہے، اور اس کی صرف ایک وجہ تھی، اور وہ تھی زپالا جنزادی، کیونکہ اس کی تم پہ بھرپور نظر تھی۔ زپالا تمہیں بچا لیتی، مگر تمہارے ساتھ جڑوں لوگوں کو بچا نہ پاتی۔ آہستہ آہستہ زپالا کمزور ہونے لگی اور پھر وہ غائب ہو گئی، مگر تب تک ہم دشمن کو اس کے طریقے واردات کو کافی حد تک سمجھ چکے تھے، اس لیے تمہاری حفاظت کا کافی بہتر انتظام کر لیا گیا۔ کچھ عرصے تک تو معاملات ٹھیک رہے، مگر پھر ایک بہت بڑی ہستی ہماری جماعت میں سے ابدی سفر پہ روانہ ہوئی اور بدی کی طاقتیں ہم پہ حاوی ہونا شروع ہو گئی۔
हालात इतने सख्त हो गए कि हम तुम्हारी हिफाजत ना कर सके और तुम पे हमला हुआ। आखिरी जुमला कहते हुए बूढ़े की आवाज में अफसुर्दगी दर आई और वो खामोश हो गया। बाबर इस दौरान तोहम्मर से इंतजार करता रहा कि वो बूढ़ा शख्स अपनी बात दोबारा शुरू करे। एक हंकारा बढ़ने के बाद वो बूढ़ा दोबारा गया हुआ, तुम्हारी मौत के बाद जपाला को बाहर आना होगा और शैतानी लश्कर के सरदार किसी भी कीमत पे जपाला की ताकत हासिल करने पे तुले हुए हैं, इसलिए वो तुम्हें मार डालना चाहते हैं। तुम ये समझ लो कि इस वक्त तुम्हारे दुश्मनों की तादाद करोड़ों में है, उनकी ताकत अरूज पे है। मगर मसला यहाँ तक होना तब भी सोचा जा सकता था, मगर सूरत-ए-हाल इससे कहीं ज्यादा भयानक है। बूढ़ा एक मरतबा फिर खामोश हो चुका था। इससे और क्या भयानक हो सकता है? इस मरतबा बाबर से सब्र न हुआ और वो बोल पड़ा। बूढ़े ने बाबर की आंखों में झांका और पुरसोच अंदाज में बोला, अनकरीब ये ताकत तुम पे कब्जा पा लेगी और तुम शैतानी दुनिया के ताकतवर शैतान का रूप धार लोगे। चूँकि तुम एक इंसानी शैतान होगे, इसलिए तुम्हारे लिए इंसानों को खदब बनाना कुछ मुश्किल ना होगा, क्योंकि वो रुकावटें जो नारी शैतानों के सामने है, खाकी शैतान के सामने ऐसा कुछ ना होगा। ये सुन के बाबर को चक्कर आने लगे। वो इन बातों पे कतई यकीन नहीं करता। वो 20वीं सदी का इंसान था, आराम से इन सब बातों को अलिफ लैला दास्तान कह के जुटला सकता था। मगर उसके साथ पेश आने वाले वाकयात और फिर उसके सामने मौजूद मसनाम इस बात का गवाह था कि वो अनकरीब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। काफी देर कमरे में खामोशी रही। वो दोनों ही अपने अपने ख्यालात में मगन थे। क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं? बाबर ने बूढ़े मसनाम से पूछा। रास्ता है मेरे बच्चे, मगर बड़ा कठिन है। मैं सोच कर ही लरस जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। बूढ़े की आंखों में ये कहते हुए आंसू आ गए। तुम बहुत छोटे हो, मेरी आंखों के सामने तुम जवान हुए और अब मुझे तुम्हारा ये अंजाम देखना होगा, जिसकी ताब शायद मेरी बूढ़ी आंखें ना ला सके। फरते जज्बात से बूढ़े की आंखें सुर हो गई। बाबर भी जज्बात के रूह में बह गया और आबदीदा हो गया, मगर जल्दी संभला और बोला, इस मुश्किल से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ है, बूढ़े ने कहा। बहरे अलकाहल के वस में एक पोशीदा जजीरा है जिसका नाम गेबात है। वहाँ एक जिंदा आतिश फिशा है। उसके लावे में गुसल ही वाहिद रास्ता है। मगर खाकी जिस्म से जब तुम आग में गुसल करोगे तो हमेशा के लिए फना हो जाओगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारी ये कुर्बानी इंसानियत को बचा सकती है और साथ ही तुम्हें एक भयानक जिंदगी से भी, कि जिस जिंदगी में तुम शैतानों जैसे अमाल करोगे। लावे में गुसल का सुन के खौफ से बाबर के जिस्म में चूंटियां रेंगने लगी। जब तक तुम इंसान रहोगे तुम्हारी वजह से बेगुनाह लोग मरते रहेंगे, और जब तुम शैतान बनोगे तो मासूम लोगों का शिकार खेलोगे। अब तुमने फैसला करना है कि अब तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो या नहीं, या फिर शैतानी रास्ते को अपनाओगे। बूढ़े ने अपनी बात मुकम्मल की और खामोश हो गया। बाबर दुराहे पे खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसके जहन में ख्याल बिजली के कूदे की तरह लिपका। वो सहरा में मरने ही तो आया था, तो अब क्यों मौत से डर रहा है? तमाम इंसानियत की बका के लिए उसे अगर कुर्बानी देना पड़ रही थी तो ये इतना महंगा सौदा नहीं था। मसनाम बाबा, मैं तैयार हूँ, उसकी आवाज झोंपड़ी में गूंजी। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बूढ़े ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम कितना बड़ा काम सर अंजाम देने जा रही हो, मगर हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे, इसका बंदोबस्त हो जाएगा, तुम बेफिक्र हो। मगर एक बार फिर अच्छी तरह सोचो, अगर वहाँ पहुँच के मुकर गए तो फिर इसके बाद तुम हमेशा के लिए फंस जाओगे। बूढ़े ने उसे जांचती नजरों से देखते हुए कहा। नहीं, मैं अपने फैसले पे कायम रहूंगा, बाबर ने मजबूत लहजे में कहा। तो चलो तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में हमने निकलना है, बूढ़े ने उसके सामने से प्याला उठाते हुए कहा। बूढ़े की ये बात सुन के बाबर कुछ देर के लिए सख्ते में आया, मगर जल्दी उसने अपने आप को काबू पाया और बोला, मैं तैयार हूँ। बूढ़े मसनाम ने रेत से 2 बड़े थैले, एक थैला खुद पकड़ा, दूसरा बाबर को पकड़ाया और दोनों झोंपड़ी से बाहर निकल आए। झोपड़ी से बाहर आते ही बाबर को गर्मी महसूस हुई, मगर सूरज डूबने की वजह से उसका जोर टूट चुका था। वो झोपड़ी से कुछ दूर ही आए थे। मसनाम टटक के रुका, उसकी पेशानी पे सलवटें नमूदार होने लगी। वो बार बार घूम के चारों तरफ देखता, साथ ही वो कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। अचानक दब की जोरदार आवाज आई, जैसे कोई बहुत वजन रखने वाली चीज जमीन पे गिरी हो। उसके साथ ही मसनान हवा में बुलंद हुआ और तड़पने लगा, जैसे उसे किसी ने गले से थाम लिया हो। उसके हाथ एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए जैसे उन्हें किसी ने आपस में बांध दिया हो। यही हालत उसके बाजू की भी थी। जमीन से कोई 10 फुट बुलंद हवा में उसका जिस्म फुड़क रहा था। बाबर इस सूरत-ए-हाल का जायजा ले रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक मसनान की आवाज उसके कानों से टकराई, झोंपड़ी की तरफ भागो। आवाज सुनते ही बाबर बगैर कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ा।
اس سے پہلے کہ وہ جھونپڑی میں داخل ہوتا اس کی نظر اپنے سامنے موجود ایک نوجوان پہ پڑی جس کے لمبے بال میں ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس کا رنگ گورا تھا، چہرے پہ خاص چمک تھی۔ بابر نے اتنا وجیح شخص اپنی زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ بابر اس شخص کو دیکھنے میں محو ہوا۔ جیسے ہی بابر کی آنکھیں اس نوجوان کی آنکھوں سے ملی، بابر کو ایک شدید دماغی جھٹکا لگا۔ کچھ دیر کے لیے اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جب وہ ہوش میں آیا تو منظر بالکل مختلف تھا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس خوبصورت نوجوان زمین پہ پڑا تھا اور مسنام اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خاصے سرخ تھی، جیسے ان میں انگارے دہک رہے ہوں۔ شزاف، تم نے بہت برا کیا میرے راستے میں آئے۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم جی سکو گے اور نہ مر سکو گے۔ مسنام نے جوان کی طرف دیکھتے ہوئے دارتے ہوئے کہا، مسنام شہی، بھگاڑنا بند کرو۔ تم مجھے کچھ دیر سے زیادہ قابو نہیں رکھ سکتے، اور اگر میں بابر کا ذہن پڑھنے میں مصروف نہ ہوتا تو تم مجھے قابو بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ویسے کمال کے اداکار ہو تم، اور ہاں ساتھ میں کیا کہانی تحلیل کی ہے، یہ کہہ کے اس نوجوان نے کہکھال گایا۔ مسنام نوجوان کی یہ بات سن کے غصے سے پیچوتاب کھانے لگا، مگر کچھ بولا نہیں۔ اور تم کاٹ کے الو کس کی بات کا یقین کر رہے ہو؟ حالانکہ انسان تو اچھے ہاتھ سے ذہین ہوتے ہیں۔ اس نوجوان نے اس مرتبہ بابر کو مخاطب کر کے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بابر نے حیرت سے پوچھا، بچے اس کو دفع کرو، یہ بدی کا پیروکار ہے اور یہاں تمہیں مارنے کے لیے آیا ہے۔ چلو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ بوڑھے مسنام نے اس کو ہاتھ سے تامتے ہوئے کہا۔ بوڑھے کی بات سن کے نوجوان جس کا نام شزاف تھا اس نے زوردار کہکہا بلند کیا، مسنام تم نیکی کے پیروکار ہو؟ شزاف نے کارتا لہجے میں کہا، تو میں اس لڑکے سے کہوں کہ نیکی کے پیروکار کو نورانی آیات میں سے کچھ پڑھ کے سنائے، یا استحا مسنام کہ تم خود سناؤ؟ نوجوان کو یہ بات سن کے مسنام بے بسی اور شدید غصے سے اس نوجوان شزاف کو گھورنے لگا۔ تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بابر نے باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تم کاٹ کے الو کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ شزاف نے مسکراتے ہوئے کہا اور کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اٹھتا دیکھ کے مسنام نے حرکت میں آنے کی کوشش کی، مگر شزاف نے ہاتھ اوپر کر کے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ہم دونوں ایک دوسرے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنا اور میرا وقت برباد مت کرو۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ مسنام ڈھیلا پڑا۔ پھر اس نے بابر کی طرف دیکھا اور بولا، کاٹ کے الو، فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم مسنام کے ساتھ جاؤ گے یا میرے ساتھ۔ اس نے واقعات کو تروڑ موڑ کے تمہیں بتایا ہے، آدھا سچ اور آدھا جھوٹ۔ ہاں، انجام اپنی مرضی کا رکھا ہے۔ شزاف نے مسنام کی طرف اشارہ کیا جو جبڑے بینچے کھڑا تھا۔ یہ بھی میری طرح شیطان ہے، بس فرق اتنا ہے کہ میں شیطانوں کی دنیا کا مجرم ہوں اور یہ معزز شیطان۔ ساتھ ہی شزاف نے بیانک کہکا لگایا۔ مسنام نے بیچ میں بولنے کی کوشش کی تو شزاف نے اسے شعلہ بار نظروں سے گھورا اور بولا، تمہارے پاس کہنے کو کچھ نہیں، اسے فیصلہ کرنے دو۔ اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہ ہوگا، لیکن اگر یہ میرے حق میں فیصلہ دے تو تم پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بابر کی طرف دیکھا، تم جلدی فیصلہ کرو کہ تم لاوے میں جل کر مرنا چاہتے ہو یا میرے ساتھ آنا چاہتے ہو، تاکہ ہم کوئی اور راستہ نکالیں۔ ویسے ایک آخری بات میں تمہیں بتاتا چلوں کہ تم جتنی مصیبتوں کا شکار ہوئے، اس میں مسنام کا پورا قبضہ ہے، اور ایک بار تو تم مرتے مرتے بچے، وہ حملہ بھی اس کی کرامت تھا۔ یقین آئے تو اسے چھو کے دیکھو، تمہیں یک بستہ ٹھنڈ ملے گا۔ شزاف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سن کے بابر کو وہ لمحات یاد آئے، خوف سے اس کی رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس نے بے اختیار مسنام کی طرف دیکھا جو بے بسی سے سر جھکائے کھڑا اس کی بات سن رہا تھا کہ شزاف نے جو کچھ کہا سچ ہے۔ بابر کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ خاموشی کے لمحات میں مسنام پیچھے کی طرف ہٹا اور اچانک آندھی اور طوفان کی طرح بابر کی طرف بڑھا۔ شزاف شاید اسی بات کا منصر تھا۔ وہ بجلی کسی صورت سے بابر اور مسمان کے بیچ آیا۔ آن کی آن میں مسمان زمین پہ پڑا تڑپ رہا تھا۔ اسی اسنا میں شزاف کی آواز بابر کے کانوں سے ٹکرائی، دیکھ کیا رہے ہو، آگے بڑھو اور پوری قوت سے اپنا پاؤں اس کے منہ پہ مارو، صرف تم ہی اسے مار سکتے ہو۔ بابر کو ہچکچاتا دیکھ کے شزاف نے اسے غصے سے گھورا اور بولا، وقت کم ہے، اگر آگ میں ڈوب کر مرنا نہیں چاہتے تو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ میرا بنا بنایا جال کمزور پڑ رہا ہے، اگر ایک مرتبہ یہ آزاد ہوا تو تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ سن کے بابر ڈر سے مس نہ ہوا۔ کیا تم اپنی اماں بی کے قاتل کو معاف کر دو گے؟ آخری خربے کے طور پہ شزاف نے چیخ کے کہا۔ یہ سنتے ہی بابر کو شدید جھٹکا لگا۔ شدید غصے سے اس کی گردن کی رگیں ابھر آئی، چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ شزاف کی تدبیر درست رہی۔ بابر نے اپنا پاؤں پوری قوت سے مسنام کے منہ پہ مارا۔ ایک دھماکہ ہوا، مسنام دھواں بن کے ہوا میں تحلیل ہوا۔ جب بابر کی حالت بہتر ہوئی تو اسے بہت افسوس ہوا کہ اس نے بغیر کسی ثبوت کے مسنام کو مار ڈالا۔ ساتھ میں وہ شدید حیران تھا، اسے اتنا غصہ کیسے آیا۔ اسے چپ چاپ بیٹھا دیکھ کے شزاف گویا ہوا،
میں نے تمہارے غصے کو بھڑکایا تھا ورنہ تم اپنے ساتھ مجھے بھی پھنسوا دیتے۔ وہ واقعی اما بی کا قاتل تھا۔ جب اس نے تم پہ وار کیا اور تم زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے، موت زندگی پہ حاوی ہو رہی تھی، تمہاری اماں نے مولانا ایوب کے بتائے ہوئے وہ وظائف پڑھنا شروع کیے جن میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا بہت قوی امکان تھا، مگر تمہارے لیے انہوں نے خطرات کی پرواہ نہ کی۔ ان وظائف کے نتیجے میں مسمان یا تمہاری اماں بی میں سے کسی ایک کو مرنا تھا۔ مسنام بہت شاطر تھا، اس نے تمہاری اماں بی کے گرد جال بنا، انہیں زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے، ان کی اس قربانی کی وجہ سے تم بچ گئے۔ ویسے آج تک تم صرف انہی کی وجہ سے بچتے آئے۔ شاید تم نہیں جانتے جب انہیں تمہارے بارے میں پتا چلا کہ تم شیطانی طاقتوں کے نرگے میں ہو۔ اپنی بقایا تمام عمر انہوں نے رات کو جا کے محسوس وظائف پڑھنے کی منت مانی، اس وجہ سے تم بہت عرصے تک محفوظ رہے۔ یہ سن کے بابر خچیاں لے کے رونے لگا۔ اسے اماں بھی بے تحاشا یاد آ رہی تھی۔ وہ اس کی سگی ماں تو نہیں تھی، مگر سگی ماں سے بڑھ کے انہوں نے قربانی دی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک نصرت بیگم کو یاد کر کے روتا رہا۔ جب اس کے کانوں سے شذاب کی آواز ٹکرائی، ویسے تم ہو بڑے خوش قسمت، بہت سارے لوگوں نے تمہارے لیے قربانیاں دی، مگر تم بڑے بدقسمت ہو، تمہاری وجہ سے تمہارے جانے والے ہمیشہ مصیبتوں کا شکار ہوئے۔ اب بیچارے ڈاکٹر سہیل کو ہی دیکھو، اس بیچارے نے تمہاری وجہ سے امریکہ میں اپنی اسکالرشپ چھوڑی، ایک بہتر مستقبل کو تمہاری وجہ سے قربان کیا، تمہیں ہاسپٹل میں اس شرط پہ داخل کیا کہ سہیل کو وہاں نوکری کرنی ہوگی، مگر اسے کیا ملا؟ آج وہ ایک پرائیویٹ ادارے میں ٹیچر ہے۔ اس کی بیوی نفسیاتی مریضہ بن گئی۔ مسنام نے تمہارا ساتھ دینے کی پاداش میں اس کی بیوی کے ساتھ بڑا برا کیا، اس کی زندگی تباہ ہو کے رہ گئی۔ تمام حالات بتا کے شذاب نے کچھ نقشوں سے بابا کی طرف دیکھا جو دکھ اور غم کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ تمام صورتحال جان کے اس کی زبان گھنگ ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر شذاب کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں تمہیں اس مشکل سے نکلنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں، اگر تم میری بات مانو گے تو نہ صرف تم بلکہ میں بھی مصیبتوں سے چھٹکارا پا لوں گا۔ یہ بات سوچ کر میں شذاب کی آنکھوں میں خوشی رقص کرنے لگی۔ مگر کیسے؟ جلدی تمہیں پتا چل جائے گا، مگر اس وقت یہاں سے نکلنا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے شذاب نے بابر کا ہاتھ تھاما اور تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا۔ منظر ایک دم بدلا، جیسے ٹی وی پہ موجود چینل تبدیل کر دیا ہو۔ اب وہ سمندر کے وسط میں ایک نہایت مختصر جزیرے پہ بنی جھونپڑی میں موجود تھے۔ یہ لو، اسے پکڑو۔ شذاب نے پتھر کی ایک چھوٹی سی تہتی بابر کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ بابر نے نہایت احتیاط سے اسے تھاما اور بولا، یہ کیا ہے؟ یہ مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے۔ شذاب نے بابر کے سوال کا جواب دیا۔ اس تختی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ کسی بھی سوال کا جواب بتا سکتی ہے، مگر یہ یاد رہے کہ صرف ایک مرتبہ ہی اس سے پوچھا جا سکتا ہے، اور 9 یا 9 سے کم الفاظ میں ہی سوال پوچھا جانا چاہیے۔ تو اب تم یہ سن لو اور آہستہ آہستہ کہو، مجھے صورتحال سے نکلنے کا راستہ بتاؤ۔ یہ بالکل درست سوال ہے، مگر مجھے ایک بار سمجھ میں نہیں آئے، تم خود بھی تو سوال کر سکتے ہو، بابر نے شذاب سے کہا۔ کاٹ کے الو، میں پہلے ہی اس سے اپنا سوال کر چکا ہوں، اب تم وقت ضائع مت کرو، جلدی سے سوال پوچھو۔ بابر نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، کچھ دیر سر جھکا کے سوچتا رہا۔ اچانک جھٹکے سے اس نے سر اٹھایا اور سوال پوچھا۔ سوال مکمل ہوتے ہی ایسی آواز آئی جیسے کسی پرندے نے اپنے پروں کو پھڑپھڑایا ہو اور تخت پہ 3 لفظ نمودار ہو گئے ہوں۔ جلدی بتاؤ کیا لکھا ہے؟ شذاب نے بے قراری سے پوچھا۔ بابر نے جیسے ہی وہ الفاظ دہرائے، شراز نے ایک چیخ ماری اور بابر کی طرف بڑھا، مگر اب وہاں صرف دھواں باقی تھا۔ شذاب نے بھیانک آواز میں آہوزاری شروع کر دی۔ اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ پہاڑوں کے کلیجے تک دہل جاتے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے آس پاس 10 کے قریب سائے جمع ہوئے۔ انہوں نے اسے بے دردی سے باندھا اور اسے لے کر غائب ہو گئے۔ ادھر شہر میں سہیل بایولوجی کا پیریڈ لے رہا تھا جب پرنسپل کا بلایا آیا۔ وہ جیسے ہی پرنسپل کے کمرے میں داخل ہوا، نک چڑھا پرنسپل اٹھ کے کھڑا ہوا اور بہت پرتپاک انداز سے اسے ہاتھ ملایا اور بولا، ڈاکٹر سہیل صاحب، آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ ہیلتھ منسٹر آپ کے جانے والے ہیں۔ سہیل ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب سے وہ اسکول میں آیا تھا، آج پہلی مرتبہ اس مغرور شخص نے اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ اسے ڈاکٹر کہہ کے مخاطب کیا تھا۔ پرنسپل اپنی بات دہرائی اور ساتھ ہی کھنکارا۔ تب سہیل کو ہوش آیا اور بولا، نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، میری ان سے کوئی جان پہچان نہیں۔ یہ سن کے پرنسپل کے چہرے کے تاثرات ایسے ہوئے جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ میں نے آپ کا سل نمبر دے دیا ہے، وہ خود ہی آپ سے رابطہ کریں گے۔ پرنسپل کے لہجے میں ناراضگی در آئی۔ سہیل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، اس لیے اس نے اجازت طلب کی اور اٹھ کے کلاس کی طرف چل دیا۔ اسی ششوپن میں اس سے صحیح طرح پڑھا بھی نہیں گیا۔ کچھ ہفتوں کے بعد اس کی تمام پریشانیاں خیرت انگیز طور پہ دور ہوتی چلی گئی۔ ہیلتھ منسٹر نے اسے فون کر کے گھر مدعو کیا، بڑے اچھے طریقے سے اسے پیش آیا، ذاتی کوششوں سے اس کے کیس کو حل کیا، اسے بحال کروایا۔
بحالی کے اگلے دن ملک کی ایک بہت دولتمند شخصیت نے اسے ملاقات کی اور اسے ملک کا جدید ترین ہاسپٹل بنا کر دینے کی پیشکش کی، ساتھ ہی ایک بہت مہنگا بنگلہ اور ایک شاندار گاڑی بڑا اصرار کر کے اس کے حوالے کی۔ ہنا کی حالت میں بھی ڈرامائی تبدیلی آئی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ زندگی کا یہ رخ سہیل کو بالکل سمجھ نہ آیا۔ وہ اور ہنا خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے تھے۔ ادھر شزاف آہنی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک تابوت تھا جس میں اندرونی طرف نوکیلی کیلیں لگی ہوئی تھی، ایسے اس کے ڈھکنے میں بھی کیلیں جڑی ہوئی تھی۔ اس تابوت میں اسے بند کیا جاتا، اس کے بعد اسے آگ کے دریا کے حوالے کر دینا تھا۔ شزاف سر جھکائے کھڑا تھا، اسے رہ رہ کے بابر پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا وہ کاٹ کا الو اتنا چالاک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ کتنے آرام سے اس نے شزاف جیسے گاہک کو بیوقوف بنایا۔ منصوبے کے مطابق کام بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ اس وقت کام بگڑا جب وہ پایا تکمیل کو پہنچنے والا تھا۔ ساحل کے پاس آ کے اس کی کشتی ڈوبی۔ آج وہ اس انجام سے دور ہونے جا رہا تھا جس سے بچنے کے لیے اسے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے منصوبہ تیار کیا تھا۔ وہ انہیں سوچوں میں گم تھا کہ 3 سائے آگے بڑھے، اسے بے دردی سے اٹھایا تاکہ اسے تابوت میں بند کیا جائے۔ بالکل اسی وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا، ہر طرف اندھیرا چھایا۔ کسی نے جھٹکے سے شزاف کو اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے شزاف نے دیکھا اندھیرا چھڑ چکا تھا اور وہ اس وقت اسی جھونپڑی میں تھا جہاں اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ خوشی کے ساتھ اسے حیرت بھی تھی کہ وہ وہاں کیسے پہنچا۔ اس کے جسم پہ بندی زنجیریں غائب تھی۔ اس وقت جھونپڑی کے اندر کوئی داخل ہوا جسے دیکھ کر شزاف کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، عظیم غذاب، تم؟ ہاں، مگر تمہیں یقین کیسے آئے؟ تم تو مجھے کاٹ کا الو سمجھتے تھے۔ عظیم، طارق نے مسکراتے ہوئے کہا، جو دراصل بابر تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مستقبل کے غازاق ہو۔ میں تو صرف اپنی جان بچانا چاہتا تھا، اس لیے تمہارے اندر کی چھپی طاقت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شزاف بابر کے پاؤں میں لوٹنے لگا جیسے وہ ساتھ معافی مانگ رہا تھا۔ آرام سے بیٹھو، مجھے سب معلوم ہے۔ بے شک تم نے مجھے مارنے کی سازش کی، مگر یہ بھی سچ ہے کہ تم نے میری ہی زندگی بچائی، بابر نے اسے پاؤں سے دور کرتے ہوئے کہا۔ شزاف نے یہ سنا تو اطمینان کی سانس لی اور بولا، میں سمجھا تھا کہ تم مجھے مار ڈالو گے۔ اس کی یہ بات سن کے بابر مسکرایا اور بولا، مارنا ہی تو تھا، بچاتا کیوں؟ عظیم غذاب، ایک بات پوچھوں؟ شزاف نے ڈرتے ڈرتے کہا، پوچھو۔ یہ آخر صورتحال تمہارے حق میں کیسے پلٹی؟ میرے منصوبے کے مطابق تو کچھ اور نتیجہ نکلنا چاہیے تھا، شزاف نے استفہامیہ نظروں سے بابر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سن کے بابر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، گویا وہ ان لمحات کو یاد کر رہا ہو جب معاملات اس کے قابو میں آ گئے تھے۔ اسے چپ دیکھ کے شزاف جلدی سے بولا، اگر تم بتانا نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے میری جان بچا لی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دراصل جب تم نے مجھے سوال بتایا تھا تو تم اس وقت کچھ باتیں میرے ذہن میں پہلے سے تھی۔ ایک بات تو یہ کہ تم ایک شیطان ہو اور مجھے کسی صورت بھی شیطان پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، جب تم نے سوال بتایا تو میں نے اس سوال پہ غور کیا کہ تو مجھے سمجھ آیا کہ صورتحال کا مطلب موت کے سوا کچھ اور، تم میری موت کا راز جاننا چاہ رہے تھے۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ سوال تبدیل کر دیا جائے، مگر کیسے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں کوئی اور سوال پوچھوں گا تو 2 مسئلے ہو سکتے ہیں، ایک تو تم رد عمل ظاہر کرو گے جو شدید بھی ہو سکتا تھا، دوسرا ہو سکتا ہے وہ سوال 9 الفاظ سے زیادہ ہو جائے اور میں کبھی نہ جان سکوں کہ میں کیسے اس سب سے چھٹکارا حاصل کروں۔ اس وقت میرے ذہن میں جماکہ ہوا، میں نے سوال میں ایک لفظ کو تبدیل کیا، میں نے نکلنے کو نمٹنے کے ساتھ تبدیل کیا، سوال کچھ یوں بن گیا، مجھے اس صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ بتاؤ۔ یوں وہاں وہ الفاظ ظاہر ہوئے جنہیں پڑھتے ہی میں نے اپنے اندر چھپی ہوئی طاقت کا راز پایا، اور سب سے اہم بات یہ کہ میں شیطان نہیں بنا، کیونکہ میرے اندر اب بھی اپنوں کے لیے رحم ہے، محبت ہے، اور شیطان کے پاس یہ نہیں۔ باقی صورتحال سے میں نمٹ رہا ہوں، اپنے ساتھ احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کر رہا ہوں اور ظلم کرنے والوں کے حساب لے رہا ہوں۔ تم اب آزاد ہو جاؤ، خوش رہو۔ یہ کہہ کے بابر وہاں سے غائب ہوا اور شزاف کو اس بات کا قائل ہونا پڑا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس جیسی عقل کسی اور مخلوق کے پاس نہیں۔